ट्रंप की आहो पुकार, कई मुल्कों का आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका की मदद के लिए इनकार। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दिफाई माहिरीन ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसराइल ईरान जंग के अब तक रूनुमा वाक़यात के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि मगरबी एशिया में अमेरिका इस जंग में अपनी बरतरी खो चुका है। अमरीकी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जंग मुमकिन है चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाए, शायद इससे भी कम वक्त में। इसकी वजह यह है कि अमेरिका अब इस जंग से बाइज्जत वापसी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये आसान होगा? तो जनाब इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। दिफाई माहिरीन इसकी वजह ये बताते हैं कि ईरान जंग बंदी का ख़्वाह नहीं बल्कि वो इस जंग का मुस्तकिल हल चाहता है। ईरान ने जंग ख़त्म करने के लिए बहुत सख्त शराइत सामने रखी हैं। इन शराइत में सबसे अहम शर्त यह है कि अमेरिका अपनी फ़ौजें पूरे मशरिक़ वुस्ता से निकाल ले। जाहिर है कि अमेरिका के लिए यह शर्त कबूल करना इतना आसान भी नहीं है और शायद मुमकिन भी नहीं। इसी वजह से किसी तीसरे मुल्क की सालसी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मुल्क जो दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा सके और ऐसा हल तलाश कर सके जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो और जिसे मरहला वार नाफिज किया जा सके। जब से ये जंग शुरू हुई थी उसी वक्त से ये वाज़ेह था कि अमेरिका के लिए ये जंग उस पर थोपी नहीं, मुसल्लत नहीं की गई, बल्कि ये उसकी खुद मुंतखब करदा थी। मगर मसला ये है कि अमेरिका ने जंग के असल महवर को गलत तौर पर शनाख्त किया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अमेरिका के पास वार एप्रिसिएशन, जंग की दुरुस्त वार एप्रिसिएशन नहीं थी। उनका तज्जिया एकतरफा और कमज़ोर था और अमली तौर पर कोई जामे जंगी मनसूबाबंदी भी मौजूद नहीं थी। इसी हालत में उन्होंने जंग शुरू की। आज सूरत हाल ये है कि ये जंग दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान है। अमेरिका को इसराइल की हिमायत हासिल है जबकि ईरान को दो बड़ी ताकतों यानी रूस और चीन की। ईरानी वजीर खारजा खुद ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि रूस और चीन ईरान की सिफारती, इक्तसादी और अस्करी सतह पर मदद कर रहे हैं। इसी वजह से मैदान जंग की सूरत हाल ये है कि इस जंग का एक इंतहाई अहम और आलमी असर रखने वाला मरकज़ यानी आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है। आज ईरान ये तय कर रहा है कि कौन सा तेल बरदार जहाज़ या कार्गो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकता है और कौन सा नहीं। जाहिर है कि ये सूरत हाल अमेरिका के लिए इंतहाई परेशान कुन है। अब खबरें ये आ रही हैं कि वाइट हाउस और पेंटागन में इस बात पर गौर हो रहा है कि किस तरह आबनाए हुर्मुज़ की इस नाकाबंदी को ख़त्म किया जा सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि हकीकत यह है कि जो भी अस्करी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं वो ना तो अमली तौर पर मुमकिन हैं और ना ही मतलूबा नताइज दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह के अस्करी मंसूबे जंग शुरू होने से पहले तैयार किए जाते हैं। ये सब वार एप्रिसिएशन का हिस्सा होते हैं जो अमेरिका ने इस जंग के आगाज़ में नहीं किया। इसलिए अब बाद में मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं उन पर गौर हो रहा है। वो चंद मुमकिन ऑप्शंस कौन से हैं जिन पर वाइट हाउस और पेंटागन में गौर किया जा रहा है। मुख्तसर बात यह है कि सदर ट्रंप इस सूरत हाल से खासे मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका के पास खुद तेल मौजूद है, इसलिए इसे आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका वहाँ से निकल सकता है और जिन ममालिक को आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए तजारत करनी है वो बराह रास्त ईरान से बात कर सकते हैं। मगर मसला यह है कि ये कहना तो आसान है लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अमेरिका के लिए इस तरह अचानक वहाँ से निकल जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वो बात जो ईरान आज खुलकर कह रहा है वही बात तमाम अरब ममालिक और खलीजी ममालिक यानी जीसीसी के अरकान भी बावाज़ बुलंद कहना शुरू कर देंगे।
وہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر امریکہ ہمارے تیل اور گیس کی ترسیل کو آبنائے ہرمز میں محفوظ نہیں بنا سکتا تو پھر ہمارے ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہی اس پوری صورتحال کا بنیادی مسئلہ یعنی کور ایشو ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ کے پاس زیادہ راستے نہیں بچتے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں اور دراصل کیا کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ فی الحال آئیے ان فوجی آپشنز یا عسکری منصوبوں کی بات کرتے ہیں جن پر اس وقت امریکی منصوبہ ساز غور کر رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران نے صرف آبنائے ہرمز ہی نہیں بلکہ پورے خلیج فارس اور خلیج عمان کے ساحلی علاقوں میں ایک انتہائی مضبوط عسکری نظام قائم کر رکھا ہے۔ مختصر یہ کہ ایران نے کئی برسوں بلکہ دہائیوں کے دوران ایک خاص حکمت عملی اپنائی۔ خلیج فارس کے پانی نسبتاً کم گہرے ہیں۔ اس جغرافیائی حقیقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران نے زیر زمین سرنگوں کا ایک بڑا نیٹ ورک بنایا ہے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی ہی سرنگیں انہوں نے خشکی پر بھی تعمیر کی ہیں۔ یہ سرنگیں خلیج فارس سے لے کر خلیج عمان تک ساحلی علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سرنگوں میں ایران نے اپنی کئی اہم فوجی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس میں چھپا رکھی ہیں۔ مثلا طویل فاصلے تک مار کرنے والے اینٹی شپ کروز میزائل جو انہی سرنگوں سے فائر کیے جا سکتے ہیں، نیول مائنز یعنی روایتی بارودی سرنگیں، اسمارٹ مائنز جو جدید سینسر سے لیس ہوتی ہیں، چھوٹی آبدوزیں جو تارپیڈو اور میزائل دونوں داغ سکتی ہیں، تیز رفتار سپیڈ بوٹس جو میزائل فائر کر کے کسی بھی تیل بردار جہاز کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ جب ان تمام عسکری صلاحیتوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل A2AD نظام بن جاتا ہے۔ A2AD یعنی اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل کیپیبلٹی، یعنی ایسا دفاعی نظام جو دشمن کو کسی علاقے میں داخل ہونے یا وہاں کارروائی کرنے سے روک دے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نظام صرف آبنائے ہرمز تک محدود نہیں بلکہ پورے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ اگر آپ آبنائے ہرمز سے شمال کی طرف خلیج فارس میں تقریباً 500 کلومیٹر سفر طے کریں گے تو آپ ایران کے خاک جزیرے تک پہنچتے ہیں۔ یہ جزیرہ حالیہ دنوں میں خبروں میں اس لیے آیا ہے کہ امریکی منصوبہ ساز اس بارے میں مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ جزیرہ ایرانی سرزمین کا حصہ ہے لیکن یہ ایران کے مین لینڈ سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ ایران کے اہم ترین آئل ٹرمینلز میں سے ایک ہے۔ ایران کے تیل کے ذخائر تو مین لینڈ پر ہیں لیکن مگر جو تیل کی برآمد کے لیے جو یہ خاک میں ٹرمینل ہے یہ ایک انتہائی اہم ہے۔ ایران کے پاس مجموعی طور پر 5 بڑے آئل ٹرمینلز ہیں لیکن خاک جزیرہ سب سے اہم ہے کیونکہ ایران کے تقریباً 19% تیل کی برآمدات اسی ٹرمینل سے ہوتی ہیں۔ اس لیے امریکہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ خاک جزیرے کو کس طرح محفوظ یا اپنے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک عسکری آپشن ایمفیبیس لینڈنگ زیر غور ہے کہ یہاں یعنی سمندر کے راستے مرینز کو اتارا جائے۔ خیال یہ ہے کہ اس طرح جزیرے پر قبضہ یا اس کی حفاظت ممکن ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس جہاز کے ذریعے مرینز اتارے جائیں گے اسے پہلے آبنائے ہرمز سے گزرنا پڑے گا، یعنی اس پورے دفاعی نظام جسے ہم نے A2AD یعنی ایران کا جو دفاعی نظام A2AD موجود ہے وہ اس کے راستے میں موجود ہے جو خاک جزیرے تک پھیلا ہوا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ امریکی بحری جہاز USS ٹرپولی جو ایک ایسا فوجی جنگی جہاز ہے جو سمندر سے خشکی پر حملے کے لیے ہے، انڈو پیسفک کمانڈ سے جنگی علاقے کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور 1-2 دن میں وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس جہاز پر تقریباً 2 سے 2,500 مرینز موجود ہیں جو ممکنہ طور پر ایسی لینڈنگ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر ایک مسئلہ ہے کہ اس آپریشن کے لیے امریکہ کو اپنے اتحادیوں کی بحری مدد درکار ہوگی۔ اسی لیے صدر ٹرمپ نے اپنے اتحادی ممالک سے کھلے عام اپیل کی ہے کہ وہ اپنی بحری افواج فراہم کریں تاکہ اس ناکہ بندی کو توڑا جا سکے اور خاک جزیرے تک پہنچا جا سکے۔ لیکن چونکہ یہ
آپریشن انتہائی خطرناک ہے، بلکہ کسی حد تک خودکش مشن کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ اس لیے تقریباً تمام اتحادی ممالک نے ٹرمپ کو انکار کر دیا ہے۔ ایک اور آپشن جس پر غور ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فضائی راستے سے اسپیشل فورسز کو اتارا جائے اور جزیرے کو محفوظ بنایا جائے۔ امریکہ کے پاس اس مقصد کے لیے آسپرے ہیلی کاپٹرز موجود ہیں جو عمودی انداز میں ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی کئی بڑے مسائل ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان آسپرے ہیلی کاپٹروں اور اسپیشل فورسز کو ایرانی ڈرونز، میزائلوں اور راکٹوں سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ فرض کریں کہ وہ کسی طرح خاک جزیرے کو عارضی طور پر محفوظ بھی کر لیتے ہیں، تو اگلا مسئلہ ہوگا لاجسٹکس، یعنی وہاں تعینات فوجیوں کو خوراک، ایندھن اور دیگر سامان کیسے پہنچایا جائے۔ اسی لیے یہ آپشن بھی عملی طور پر ایک غیر منطقی اور ناقابل عمل سمجھا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکی قیادت اس صورتحال میں اگلے اقدامات پر دوبارہ غور کر رہی ہے۔ چنانچہ یہ آپشن بھی عملی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اسی لیے اب امریکہ نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی ہے۔ امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور عرب GCC ممالک، خصوصاً خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے، جن کی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ حال ہی میں صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں یہ دعویٰ کیا کہ خاک جزیرے پر موجود ایرانی فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ انہوں نے واضح کیا کہ آئل ٹرمینل کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ بعد ازاں ایرانی وزیر خارجہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دراصل امریکیوں نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین سے ہیمرس سسٹم کے ذریعے حملہ کیا۔ ہیمرس دراصل ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم، یعنی ایک موبائل راکٹ آرٹلری نظام ہے۔ اس سسٹم سے میزائل داغے گئے ہیں جن کی مار تقریباً 300 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ یہی میزائل خاک جزیرے کی طرف فائر کیے گئے۔ ایران نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم اس حملے کا جواب ان اڈوں کو نشانہ بنا کر دیں گے جہاں سے حملہ کیا گیا ہو۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے دوحہ میں دھماکوں کی خبر بھی آئی ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکی عسکری اثاثوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں۔ اس صورتحال نے خلیجی عرب ممالک کو شدید ناراض کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، پھر ایران ہمارے علاقوں کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے اور امریکی حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے عوامی طور پر ایک تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ہم سب علاقائی ممالک ایک میز پر بیٹھ کر یہ طے کریں کہ اگر کسی ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ایران کن اہداف کو نشانہ بنائے گا اور کن کو نہیں۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اس طرح کشیدگی کم کرنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ اس علاقے میں نکل آئے۔ اسی دوران ایک اور انتہائی غیر معمولی اور غیر حقیقت پسندانہ فوجی آپشن بھی امریکی میڈیا میں زیر بحث آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران پر زمینی حملہ کر دیا جائے۔ یعنی کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہی حکمت عملی اختیار کی جائے جو امریکہ نے عراق میں اپنائی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران عراق نہیں ہے۔ آئیے ذرا ایران کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران رقبے میں بہت بڑا ملک ہے۔ یہاں وسیع پہاڑی سلسلے، جنگلات اور پیچیدہ جغرافیہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی فوج بھی خاصی مضبوط ہے، اور جو مختلف اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ کی فعال فوجی قوت موجود ہے۔ ان میں سے تقریباً 1 لاکھ باقاعدہ فوجی دستے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ملیشیا فورسز بھی ہیں جو تعداد میں باقاعدہ فوج سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس لیے یہ آپشنز بھی حقیقت میں قابل عمل نہیں۔ صدر ٹرمپ خود بھی ان تمام حقائق کو سمجھتے ہیں، اسی لیے اب وہ نیٹو اتحادیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں یوکرین میں مدد کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم میری یہاں مدد کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اتحادیوں نے مدد نہ کی تو ان کے مستقبل کے لیے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں نیٹو افواج کی تقریباً 70% عسکری صلاحیتیں جو ہیں وہ دراصل امریکی سپورٹ اور خلائی صلاحیتوں پر منحصر ہیں۔ اگر یہ امریکی مدد نہ ہو معاف کیجیے گا، اگر یہ امریکی مدد نہ ہو تو روس کے خلاف جنگ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی۔ اسی لیے ٹرمپ اس مسئلے پر کھل کر اتحادیوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنگ سے جلد از جلد نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسا راستہ جس سے ان کی سیاسی ساکھ بھی بچ جائے اور معاملہ بھی حل ہو جائے۔ اب انہوں نے چین سے بھی مدد کی اپیل کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین اس بحران کو کم کرنے میں مدد کرے، ورنہ وہ چین کے اپنے آئندہ دورے کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی بات جو ہے وہ ٹرمپ کی بے چینی اور ہڑبنگ پن کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اور بہت عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ 31 مارچ کو چین کا دورہ کرنے والے ہیں، اور وہاں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان کئی اہم امور پر بات چیت متوقع ہے۔ اسی طرح انہوں نے 14 مارچ کو صدر پوٹن سے بھی یہی اپیل کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی تھی ان کے درمیان کہ وہ اس جنگ کے خاتمے میں روس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن اصل نقطہ یہی ہے کہ چین اور روس دونوں اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی امور کے ماہرین کے مطابق ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ ایران کی حمایت کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ مغربی ایشیا میں موجود امریکی فوجی اڈے بند ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات دنیا کے دیگر علاقوں پر بھی نظر آئیں گے، کیونکہ ماہرین کے مطابق امریکی حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں فوجی اڈے ہوتے ہیں وہاں اس کا اتحاد جو ہے وہ بھی قائم رہتا ہے، اور جبکہ چین اور روس جو ہیں وہ اس کے برعکس سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فوجی اڈے ختم ہو جائیں تو امریکی اتحاد کا نظام بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اسی لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال اس سمت میں آگے بڑھے۔ چین اس جنگ کو شروع نہیں کرے گا، لیکن چین کے پاس یہ صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل میں اہم کردار ادا کرے۔ دفاعی ماہرین یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق اس مسئلے کے حل کی اصل کنجی دراصل سعودی عرب کے پاس ہے، اور سعودی عرب ہی ہے۔ سعودی عرب کی موجودہ قیادت کے تحت سعودی عرب ایک نہایت دلچسپ ملک بن چکا ہے۔ خلیجی ممالک میں سب جو جی سی سی کونسل ہے اس کی سب سے بڑی آبادی سعودی عرب کی ہے، جو تقریباً 50 ملین سے زائد ہے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات ہے جس کی آبادی تقریباً 11 ملین ہے۔ باقی ممالک جیسے عمان، کویت، قطر اور بحرین آبادی کے لحاظ سے نسبتاً چھوٹے ہیں۔ جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اس وقت ایک طرح کی دوہری خارجہ پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ بیک وقت امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھ رہے ہیں اور چین کے ساتھ بھی۔ ماہرین کے مطابق وہ یہ حکمت عملی دو بنیادی مقاصد کے لیے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور مملکت کا تحفظ اور اس کا استحکام۔ دوسرا مقصد ہے اقتصادی ترقی، جس کے لیے وہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے ویژن 2030 کا منصوبہ پیش کیا، اور وہ اس سے اب فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نومبر 2025 میں وہ امریکہ گئے تھے۔ وہاں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ سعودی عرب $600 ارب کی سرمایہ کاری امریکہ میں کرے گا۔ ظاہر ہے اس اعلان نے صدر ٹرمپ کو بہت خوش کیا۔ اسی موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ F-35 جنگی طیارے خریدے گا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ سعودی عرب امریکہ کا 20واں بڑا نان نیٹو اتحادی ہوگا۔ لیکن دوسری طرف سعودی عرب چین کے ساتھ بھی گہرے اقتصادی تعلقات قائم کر رہا ہے۔ سعودی عرب چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ چین سعودی عرب جو ہے وہ کے ساتھ ویژن 2023 کے انفراسٹرکچر منصوبوں میں بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسی طرح سعودی عرب برکس تنظیم کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کا جو تعلق ہے وہ بڑا دلچسپ رہا ہے۔ 2023 میں اسے برکس کی مکمل رکنیت کی پیشکش کی گئی تھی، جسے سعودی عرب نے فوری طور پر قبول نہیں کیا، مگر اپنے مشیروں کو
برکس کے اجلاسوں میں بھیجتا رہا. یعنی ایک طرح سے صورتحال یہ تھی کہ ہم اندر بھی ہیں اور باہر بھی نہیں. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید سعودی عرب نے بالآخر برکس کے 11ویں مکمل رکن کے طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب نے چینی فوج PLA کے ساتھ خلیج فارس کے علاقے میں مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2023 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی میں چین نے اہم ثالثی کا کردار ادا کیا تھا. تقریباً 7-8 سال کی جو کشیدگی تھی، اس کے بعد ان دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت جو ہے وہ چین کی کوششوں سے ہی ممکن ہوئی تھی، جو اس وقت ایک بہت بڑی خبر بنی تھی. ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو پیٹرو ڈالرز اور سفارتی طاقت دونوں کے ذریعے مختلف سمتوں میں کھیل سکتا ہے. اگر سعودی قیادت یہ محسوس کرے کہ امریکہ انہیں مطلوبہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا تو وہ کسی دوسرے آپشن کی طرف جانے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایک خاص عسکری تعلق قائم ہو چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم اور جو چیئرمین آف ڈیفنس اسٹاف کمیٹی ہیں جناب عاصم منیر، ان کے سعودی عرب کے دورے، اور 2025 اگست میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بھی طے پایا تھا. سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ. ماہرین کے مطابق اب اگر متحدہ عرب امارات برکس کا مکمل رکن ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو اسرائیل کے ساتھ UAE نے جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ بھی کر رکھا ہے، اور UAE کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات بھی ہیں. اب اصل نقطہ یہ ہے کہ جنگ کے پہلے جو 15-16 دن تھے، ان میں پیش آنے واقعات نے سعودی عرب اور امارات دونوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے. خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ یہ ممالک اب امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں. اگر وہ سرمایہ کاری پر نظر ثانی کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات پر بھی نظر ثانی کریں. دفاعی اور عالمی ماہرین کے مطابق ایک اجتماعی سیکیورٹی فارمولہ اس حوالے سے سامنے آ سکتا ہے، جو شاید ابھی تو صرف ایک تھاٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روس اور چین کو بھی وہ دفاعی فارمولہ جو ہے وہ قابل عمل ہو، جس میں سعودی عرب، امارات اور دیگر ملک جو شامل ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہو. اور جو فارمولہ جس کی بازگشت ہے وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک پلس ایران پلس پاکستان اور اس پورے نظام کے پیچھے چین اور روس. اب بات کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے چین کے آئندہ دورے کی، جو 31 مارچ کو متوقع ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صرف چین ہی امریکہ سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ امریکہ بھی چین سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے. اسی لیے 15 مارچ کو پیرس میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اس بات پر اور اس سربراہی ملاقات کے ایجنڈے کے اوپر بات چیت ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئی تھی کہ کوئی ایجنڈا طے کیا جا سکے. رپورٹس کے مطابق اس ملاقات میں جن اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی ان میں تجارت اور سرمایہ کاری شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ریئر ارتھ منرلز، اور یہ ریئر ارتھ معدنیات جو ہیں امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ جدید اسلحہ سازی میں ان کا استعمال ناگزیر ہے اور امریکہ کے پاس ان کے ذخائر محدود ہیں، جبکہ چین اس شعبے میں بڑی طاقت ہے. اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر بھی ہیں. اب آپ ایک تصویر کو اپنے منظر میں لائیے. اسی کے ساتھ مشرق وسطیٰ یا مغربی ممالک کی جنگ میں بھی اس ملاقات جو ہے میں وہ زیر بحث آئے گی. اصل بات یہ ہے کہ چین اور روس اس جنگ کے خاتمے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مفاد اس میں ہے کہ ایران کی حمایت کی جائے اور ایک نیا عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر جلد از جلد ابھر کر سامنے آئے. اسی کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مغربی ایشیا میں موجود امریکی فوجی اڈے بند ہو جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی نظر آئیں گے، کیونکہ جہاں جہاں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہاں اس کے اتحادی اور ان کا ایک نظام بھی قائم ہے. چین اور روس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اڈے ختم ہو جائیں تو امریکی اتحاد کا نظام بھی کمزور پڑ جائے گا. اسی لیے وہ اسی سمت میں پیش رفت دیکھنا چاہتے ہیں.
لہٰذا ممکن ہے کہ جیسا کہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر اب یہ جنگ ختم ہو جائے گی، شاید اس سے بھی پہلے۔ لیکن ایک بات تقریباً واضح ہے کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کو اس جنگ میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔